अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं अरबिक एडवांस कोर्स में। इस कोर्स में हम आपको, जैसा कि इसका जो सिलेबस बयान किया गया, इसमें क़िराअतुल वाज़िहा आपको पढ़ाई जाएगी जो कि रीडिंग का पोर्शन होगा। इसी तरीके से तर्जुमा होगा इंग्लिश से अरबी, अरबी से इंग्लिश, और तहद्दुस होगा। इसी तरीके से ताबीरात हैं, मुख्तलिफ़ ताबीरात वो आपके सामने की जाएंगी। तो आज हमारा गोया कि पहला लेक्चर है इस अरबिक कोर्स का, जो कि एडवांस लोगों के लिए है, एडवांस बच्चों के लिए है। और यहाँ पर हमारी एडवांस से मुराद है, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए है, तो ये कोर्स है, हम कहेंगे उन बच्चों के लिए जो मदरसे के अंदर चौथी जमात से ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी जो मरहलतुल मुतवस्सिता होता है उसको पार करके वो मरहले सानिया में आ चुके हैं, सानविया में पहुंच चुके हैं, या उससे भी ऊपर, फिर ऊपर तो कितने भी जा सकते हैं, ठीक है। यानी उससे नीचे के बच्चे नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन के ज़रिया, जिनकी अरबी पहले ही दर्जे में काफ़ी अच्छी हो, दूसरे दर्जे में ही काफ़ी अच्छी हो। वरना हमारा टारगेट जो है सानविया के चौथी जमात जिन्होंने पढ़ ली है वो हमारा टारगेट है, और इस कोर्स के ज़रिया हम उनको टारगेट करना चाहते हैं। और इस कोर्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि हम 3 महारात पर फोकस करें। जैसे आपकी किताबत है, लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लिखने की मशक़ कराई जाएगी, और इसी तरीके से आपकी बोलने पर, ठीक है, और इसी तरीके से आपकी सुनने पर। इन 3 महारतों पर आपकी मशक़ कराई जाएगी ताकि आप इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। इसी तरीके से क़िराआ यानी पढ़ने में वो तो हम आपकी मदद करेंगे ही, और कभी कभी बहुत सारी आर्टिकल्स, इसी तरीके से आपको कुछ छोटे छोटे किताबचे दिए जाएंगे ताकि आप उनको पढ़कर उनकी समरी बना सकें, या फिर उनसे कोई इस्तिदलाल या कोई और दूसरी चीज़ें हासिल कर सकें, ताकि आपकी चारों चीज़ें जो एक लैंग्वेज को सीखने में मदद करती हैं वो चारों चीज़ें आपके साथ चल सकें, ठीक है, वो चारों चीज़ें आपके साथ चल सकें। तो आज के लेक्चर में जो पहला लेक्चर है अल-क़िराअतुल वाज़िहा का, अल-क़िराअतुल वाज़िहा का तीसरा जुज़ है। इसमें हम आपके सामने पहले लेक्चर पर गुफ्तगू करेंगे, काफ़ी तफसील के साथ जितनी भी चीज़ें समझने की होंगी एक क़िराअत में, एक पढ़ने में, उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस किताब में देखें 60 दरस हैं, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा था कि पहले मैं 2 लेक्चर कवर करूं, 3 लेक्चर कवर करूं, ताकि ये 60 दरस आपके 30 दिन में या फिर उससे भी 20 दिन में कवर हो सकें। लेकिन मैंने आखिर में डिसाइड किया नहीं, एक सबक हम लेंगे, ताकि जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कम पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सबक है अल-क़िराअ वल किताबा। क्लियर है, अल-क़िराअ वल किताबा। एक बात और कहना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ जो है आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ क्रैश कोर्स, जो एडवांस कोर्स है हमारा, जो ग्रुप है, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और आपके हाज़िरी लगाने का अंदाज़ क्या होगा, हाज़िरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि शुरुआती जो 3 वीडियो होंगी, अगर शुरुआती 3 वीडियो में किसी ने भी एक भी लेक्चर में हाज़िरी नहीं दी तो फिर उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ग्रुप से हटा दिया जाएगा, बग़ैर किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, बग़ैर किसी वार्निंग के। पहले जो 3 लेक्चर हमारे होंगे, अगर उसमें किसी ने हाज़िरी नहीं दी तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। हाज़िरी लगाने का अंदाज़ क्या होगा, हाज़िरी लगाने का अंदाज़ ये होगा कि आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, अब्दुल अज़ीम, ठीक है, अरबिक कोर्स एडवांस, नीचे क्या लिखेंगे, अरबिक कोर्स एडवांस, अपना नाम, और इसी तरीके से नीचे लिखेंगे अरबिक कोर्स एडवांस। अगर आप, मैंने बताया कि 3 लेक्चर में अगर हाजिर नहीं हुए तो ग्रुप से बग़ैर वार्निंग के, बग़ैर प्रायर इन्फॉर्मेशन के आपको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला सबक है माजिदुन हज़रा फ़िल फ़स्ली। माजिदुन हज़रा फ़िल फ़स्ली, माजिद सफ़ में हाजिर हुआ, माजिद सफ़ में हाजिर हुआ। यहाँ पर हज़रा माने होता है हाजिर होना, ठीक है, हज़रा यहदुरु माने होता है हाजिर होना, फ़िल फ़स्ल माने होता है क्लास, ठीक है, फ़ी माने में और फ़स्ल माने क्लास, ठीक है। माजिद क्लास में हाजिर हुआ, ये एक ऐसा फ़ेल है कि इसको हज़रल फ़स्ला भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हज़रल फ़स्ला भी यूज़ करते हैं। जैसे दखला है, उसको दखलल मस्जिदा भी बोलते हैं, दखलतुल मस्जिदा, और इसी तरीके से दखलतु फिल मस्जिदी। ये कुछ फ़ेल हैं, ज़्यादा नहीं है इस तरह के, कि जो हरफ़े जर के साथ भी आते हैं, प्रीपोजिशन के साथ भी आते हैं, और बग़ैर प्रीपोजिशन के भी इनको यूज़ कर लेते हैं, माना इनका सही बैठता है और कोई परेशानी नहीं होती है। ये अगर इसकी बात करें तो ये जुमला फ़ेलिया नहीं है, बल्कि जुमला इस्मिया है, क्योंकि इसकी इब्तिदा जो है इस्म से हो रही है, मुब्तदा से हो रही है। माजिदुन, माजिद मुब्तदा है,
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اگلا یہاں سے لیں گے جو کہ پورا جملہ فعلیہ بتاویل مفرد ہو کر آپ کا خبر بنے گا ماجد مبتدا کی. ٹھیک ہے. حضر فعل، اس میں ضمیر ہوا کی فاعل، اور فی جار مجرور، فی جار اور فصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا حضر فعل کا. حضر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر آپ کا خبر ہوا مبتدا کا. چنانچہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ یعنی جب آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچ رہے ہیں تو ان کا ترجمہ کرنا کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایک بڑی تعداد دیکھتے ہیں جن کو ترجمہ کرنا آتا ہے. آپ کو ان سے ترجمہ کرائیے، ترجمہ کر لیں گے. آپ ان سے ترکیب پوچھیے، کیا ترکیب ہوگی، نہیں بتا پائیں گے. آپ ان سے اعراب پوچھیں، نہیں بتا پائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک ایک لفظ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو حضرہ بولا گیا تو کیوں بولا گیا، اس کو ماجدن بولا گیا تو کیوں بولا گیا، ان کو فی الفصل بولا گیا تو کیوں بولا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے وَأَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ وَجَلَسَ إِلَى مَكْتَبِهِ، چنانچہ وہ اپنے ساتھ اپنی کتابیں بھی لایا. ماجد اپنے ساتھ اپنی کتابیں بھی لایا. وَأَحْضَرَ مَعَهُ اپنے ساتھ اپنی، یعنی وہ لایا. احضر مانے وہ لایا، جیسے حضر مانے حاضر ہوا اور پھر اس سے باب افعال میں لے جا کر حاضر کیا. اس طریقے سے بہت سارے فعل آتے ہیں کہ ان کا جب ثلاثی میں ہوتا ہے تو وہ لازم کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرانزیٹو کا معنی دیتے ہیں. لیکن جب ان کو باب فعال میں لے دیا جائے تو ان ٹرانزیٹو یعنی متعدی کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. متعدی کا معنی ہوتے ہیں. حضرہ مانے حاضر ہونا اور احضرہ مانے حاضر کرنا، یعنی وہ لایا اپنے ساتھ، وہ لایا اس کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ. تو اس طریقے سے عربی میں کیا ہے، عربی میں کیا آپ کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ضمیر استعمال ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ لایا. تو اس کا ترجمہ اس کے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ لایا. ٹھیک ہے. جیسے احضرت معی کتابی، میں یہاں اگر کروں کہ میں اپنے ساتھ اپنی کتاب لایا تو کہوں گا احضرت معی، احضرت کیونکہ متکلم ہے یہاں پر، معی کتابی میں اپنے ساتھ اپنی کتاب لایا. ٹھیک ہے. احضرت معی کتابی، یا ہم کہیں احضرتا تو لایا، کتاب کا معکا تو اپنی کتاب اپنے ساتھ لایا. تو جو بھی یہاں پر ہوتا ہے فعل کے ساتھ جو فاعل ضمیر ہوتی ہے، پھر اس کے جو متعلقات ہیں، جیسے یہاں پر آپ کی معی بھی اسی طرح کی ضمیر آئی. وہ احضر معہ کتابہ، اور وہ اپنے ساتھ اپنی کتاب بھی لایا. وجلس الی مکتبہ، اور وہ اپنی کتاب کی طرف یا بستہ رکھنے کی جگہ کی طرف وہ رک کر کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. مکتبہ ہی یعنی جہاں بھی ان کو کلاس لینا تھا کلاس میں جا کر بیٹھ گیا، اور جس رخ میں بھی اس کو کلاس لینا تھا. مکتب آفس کے معنی بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مکتب آفس کے معنی بھی یوز ہوتے ہیں. حان موعد الدرسی، سبق کا وقت قریب آ چکا ہو گیا. حان موعد الدرسی، سبق کا جو لیسن کا کلاس کا وقت شروع ہو گیا. حان موعد مقررہ وقت. حان یحینو، یہ آپ کے باب ضربہ سے ہے. ٹھیک ہے. باب ضربہ سے ہے. ودق الجرس، ودق الجرس، اور گھنٹی بج گئی. جرس گھنٹی، جرس گھنٹی کہتے ہیں. دقہ یا دقو معنی ہوتا ہے بجانا، اور دقہ معنی بجنا، کیونکہ یہ فعل مجہول ہو گیا ہے یہ ماضی سے. ٹھیک ہے. ماضی واحد مذکر غائب ہے. دقہ یا دقو معنی بجانا، اور یہ ہو گیا دقہ فعل مجہول یعنی بجی. ٹھیک ہے. جب کلاس کا وقت قریب ہوا اور گھنٹی بجی تو کیا ہوا، حضر المعلم فی الفصل، تو معلم استاذ فصل میں آ گئے. ٹھیک ہے. حاضر ہو گئے یعنی استاذ ٹیچر سبق میں، جماعت میں، کلاس میں حاضر ہو گئے. ٹھیک ہے. وجلس علی کرسی، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے. وجلس علی کرسی، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے. امامت طلبہ، بچوں کے سامنے. اب جب ہم اس طرح کی قراءت کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں پورا دماغ ہمارا اس بات پر ہونا چاہیے، کیونکہ پریپوزیشن جو ہیں آپ کی انگلش میں بھی پریشانی دیتے ہیں کہ انگلش میں جو پڑھتے نہیں ہیں، کم پڑھتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے کہ کیا یوز کریں گے. ان ٹو یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ان یوز کریں گے، ود ان یوز کریں گے، آف یوز کریں گے، فرام یوز کریں گے، کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوگا، ان کی
ان کی تصحیح، اور ان کو عربی میں صلات بولتے ہیں، ان کی تصحیح تبھی کر ہو سکتی ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ ہمارا فوکس ہوگا. جیسے حضرہ کے ساتھ فی یوز ہو رہا ہے، جلسہ علی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی فتحہ کے ساتھ کچھ بھی یوز نہیں ہو رہا، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس کے ساتھ یوز ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ یوز نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم درس پڑھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے میں بہت سارے ہوم ورک دوں، تو جو بھی حاضر ہوں ان کے لیے ان ہوم ورک کو کرنا ضروری ہے. فتح دفتر الحضور، انہوں نے حاضری کا اٹینڈنس رجسٹر، دفتر مانے رجسٹر، کھولا. ونادى على اسماء الطلبتی، اور بچوں کے نام پکارے. دیکھیں یہاں پر ایک صلہ ملا، نادا علی، نادا علی. اب ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے، ہم یہ سب پڑھتے ہیں لیکن جب ہمارے لکھنے کی باری آتی ہے، جب ہمارے بولنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم ان کو یوز نہیں کر پاتے ہیں، ان کو یوز نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پڑھیں انشاءاللہ کسی بھی فارم میں اس کو ہم یوز کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے لکھنے کی فارم میں یا پھر آپ کے بولنے کی فارم میں. وَنَادَى عَلَىٰ أَسْمَاءِ الطَّلَبَةِ، اور انہوں نے بچوں کے نام پکارے. نادا علی مانے پکارنا، لینا، ٹھیک ہے. وَكَتَبَ الْحُضُورِ، اور انہوں نے حاضری لکھی یعنی اٹینڈنس لے لی. بولتے ہیں نا اٹینڈنس لینا، ہم بولتے ہیں كَتَبَ الْحُضُورِ. اس کے بعد ہے فتح ماجد کتابہ، ماجد نے اپنی کتاب کھولی. اس نے اس کی کتاب کھولی مطلب اس نے اپنی کتاب کھولی. فتح تو کتابی، میں نے اپنی کتاب کھولی، تو اپنی کا ترجمہ سیم ضمیر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے، اس نے اپنی کتاب کھولی. وبدأ قراءۃ الدرس، اور انہوں نے سبق پڑھنا شروع کر دیا، سبق پڑھنا شروع کر دیا. یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. قراءۃ الدرس، سبق پڑھنا، سبق کو پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. فأخطأ فی النطق، چنانچہ اس نے بولنے میں غلطی کی، چنانچہ اس نے بولنے میں غلطی کی. فأخطأ فی النطق، اس نے بولنے میں غلطی کی. نبہہ المعلم علی خطئہ، چنانچہ ٹیچر نے اس کو متنبہ کیا اس کی غلطی پر. نبہہ مانے متنبہ کرنا، بتانا، غلطی کا احساس دلانا کہ تم نے غلطی ہو گئی ہے. نبہہ ینبہ تنبیہ، ٹھیک ہے، تنبیہ یوز کرتے ہیں. ٹیچر نے تنبیہ کی. نبہہ، تو نبہہ یہ فعل ہے، نبہہ ایسے بنتا ہے نون با ہا، پھر اس کے بعد اس میں جوڑ دیا گیا ہے الگ سے ہو ضمیر کی، جس کو یعنی ماجد کو، جو کہ لوٹ رہی ہے ماجد کی طرف. نبہہ معلم، ٹیچر نے ان کو تنبیہ کی ان کی غلطی پر. تو ایک اور ہمیں صلہ ملا کہ نبہہ علی آتا ہے، نبہہ علی آتا ہے. کلیئر ہے. اخطأ فی بھی آتا ہے. میں اگر کسی چیز میں غلطی کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس میں، ٹھیک ہے، مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی، تو کیا آتا ہے اخطأ فی. ان کو اچھے سے لکھ لینا، اپنی رائٹنگز میں یوز کرنا، اپنے بولنے میں یوز کرنا. یہ آسان ہوتی ہیں یہ عبارتیں، لیکن سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہی الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے، اور کوئی الگ سے آسمان سے اتر کے الفاظ نہیں آتے ہیں. نبہہ، نبہہ ینبہ، نبہ علی یوز ہوتا ہے. کلیئر ہے. علی خطئہ، اس کی غلطی پر. پھر اس کے بعد وَنَطَقَ الْكَلِمَةَ، نطق مطلب ٹیچر. کون، کس نے بولا؟ ٹیچر نے کلمے کو بولا، اس ورڈ کو پڑھا. نطقاً صحیحاً، بہترین نطق کے ساتھ، یعنی بہترین صحیح تلفظ اور پروننسیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، صحیح تلفظ اور پروننسیشن کے ساتھ. نطقاً صحیحاً، نطقاً صحیحاً یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مفعول مطلق ہے. کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. کہیں کہیں پر ایگزام میں، کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے، ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے سب کے کوشچن بنانے کے انداز، کہ اگر یہ جو عبارت میں واقع ہے یہ کیا واقع ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ مرفوعات میں سے ہے یا پھر اس کے ساتھ منصوبات میں سے ہے. اگر مرفوعات میں سے ہے تو کیا ہے، منصوبات میں سے ہے تو کیا ہے. فاستمع ماجد وزملاؤہ الی نطقہ، جب ٹیچر نے پڑھا، ٹیچر نے اس کا نطق کیا، تو ماجد نے، فاستمع ماجد، تو ماجد نے، وزملاؤہ، اور اس کے کلاس فیلوز نے، اس کے ساتھیوں نے، ان کے اپنے ٹیچر کے، یعنی الی نطقہ، ٹیچر کے، نطق ہی، ٹیچر کے، ہی میں ضمیر سے مطلب اس کے ٹیچر کے بولنے کو، ٹیچر کے پروننسیشن کو سنا.
کلیئر ہے؟ وَنَطَقُوا، چنانچہ اب یہ سب کلاس والے، یہ کلاس والے جتنے بچے ہیں، انہوں نے بھی اس کلمے کو دوبارہ پڑھا، دوبارہ اس کو پروناؤنس کیا. وَحَاكُوا اسلوب المعلم، اور چنانچہ انہوں نے معلم کا اسلوب کی اتباع کی، کو نقل کیا. حاکا یحاکی، محاکات مانے سیم چیز کرنا، کاپی کرنا، ٹھیک ہے؟ دے کاپیڈ، انہوں نے کیا ہے، معلم کے اسٹائل کو کاپی کیا. فَكَانَ نُطْقُهُمْ صَحِيحًا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، چنانچہ ان کا نطق جو ہے صحیح تھا اس بار میں، اس بار میں ان کا تلفظ، ان کا پروننسیشن صحیح تھا. فَكَانَ، یہاں پر دیکھیں عبارت کانا یوز ہو رہا ہے. نطق یہ مرفوع ہے، کس حالت میں ہے؟ مرفوع، اور اس پر ضمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کانا کی اسم ہے، کانا کی اسم ہے. کانا اور اس کے اخوات، ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر منصوب ہوتی ہے. چنانچہ یہاں پر خبر ہے صحیحاً، یہ آپ کا کیا ہوا؟ منصوب ہے، اور آپ کا فتحہ اس پر موجود ہے صحیحاً پہ، ٹھیک ہے؟ فَكَانَ نُطْقُهُمْ صَحِيحًا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، چنانچہ اس بار میں ان کا تلفظ، ان کا پروننسیشن، ان کا نطق بہترین تھا. تقدم المعلم فی الدرس، چنانچہ ٹیچر درس میں آگے بڑھے، یعنی اور آگے پڑھایا، اور چیزیں پڑھائیں. تقدمہ فی، کسی چیز میں آگے بڑھنا، تقدمہ فی، کسی چیز میں آگے بڑھنا. تقدم المعلم فی الدرس ونطق الکلمات الجدیدۃ، اور انہوں نے کچھ نئے کلمات بھی پڑھے، کچھ نئے کلمات کو بھی پروناؤنس کیا. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، کلمات منصوب ہونے کے باوجود بھی، حالت نصب میں ہونے کے باوجود بھی، کیوں حالت نصب میں؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ نطقہ ہے، فعل ماضی، نطقہ ینطقو، نطقہ ینطقو، ٹھیک ہے؟ کلمات منصوب ہونے کے باوجود، حالت نصب میں ہونے کے باوجود اس پر جر ہے. تو کیوں جر ہے؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ کو پتہ ہے، جیسے مسلمات ہے، ٹھیک ہے، مومنات ہے، قانتات ہے، کلمات ہے، یا اور دوسرے اس طریقے کے جو بھی آتے ہیں، ان کا اعراب یہ ہوتا ہے حالت رفع میں، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں، دونوں ہی حالتوں میں آپ کا کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. حالت نصب اور جر میں دونوں ہی حالتوں میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر حالتیں ہیں. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، ہم کہتے ہیں رفع، ٹھیک ہے؟ رفع ایک ہوتا ہے نصب، ایک ہوتا ہے جر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوپر والی جو ہیں تینوں یہ حالتیں ہیں. کیا ہیں؟ یہ حالت ہے. کس حالت میں؟ رفع مطلب مرفوع ہوگا، نصب مطلب منصوب ہے، جر مطلب مجرور ہے. اور پھر اس کے بعد ان حالتوں کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ آتے ہیں. کبھی آپ کا رفع کی صورت میں ضمہ آتا ہے، کبھی واو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حالت نصب میں فتحہ آتا ہے، کبھی الف آتا ہے، اور جر میں کبھی آپ کا کسرہ آتا ہے اور یا آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. رفع، نصب، جر، یہ جملہ جو بولا جاتا ہے، یہ الفاظ جو بولے جاتے ہیں، یہ حالت کے لیے بولے جاتے ہیں، جبکہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ اعراب ہیں، یہ حرکتیں ہیں. کلیئر ہے؟ الکلمات الجدیدہ تھا، اسی وجہ سے آپ کا جدیدہ، چونکہ یہ صفت ہے، آپ کا منصوب آیا، یعنی آپ کا فتحہ کے ساتھ آیا. وشرح معناہا، وشرح معناہا، اور ٹیچر نے ان کی شرح کی، معنی بتلائے، معنی کی شرح کی. ٹھیک ہے؟ معناہا، شرح، شرح فعل ماضی ہے، شرح یشرح، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد معنی، ہا ضمیر مضاف مضافلے سے مل کر مفعول ہو گیا شرح کا. ٹھیک ہے؟ اور معنی کا اعراب کیا ہے؟ معنی کا اعراب یہاں پر آپ کا حالت نصب میں ہے، لیکن چونکہ معنی یہ ہے اس میں مقصور. ٹھیک ہے؟ معنی کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے، جو کہ اس میں مقصور کا اعراب یہ ہوتا ہے جیسے موسیٰ اور عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ، اس میں مقصور کا اعراب جو ہے تینوں ہی حالتوں میں، یعنی رفع میں، نصب میں، جر میں، تینوں ہی حالتوں میں اس کا اعراب آپ کا تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وقرأ الجمل، اور ٹیچر نے جملوں کو پڑھا، ٹھیک ہے، سینٹینسز کو پڑھا. وترجمہا الی اللغۃ الوطنیۃ، اور ان کی جو اپنی وطنی زبان تھی اس کی طرف ترجمہ کر دیا. جیسے ہماری وطنی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے، یا سب کی اپنی قومی زبان ہوتی ہے. وطنی الی اللغۃ الوطنیہ، قومی زبان کی طرف ان کا ترجمہ کر دیا. ترجمہ یترجمو، ٹھیک ہے؟ ترجمہا، ترجمہا یہ فعل ہے، ہا ضمیر، اس کے بعد ضمیر ہے جو کہ، ٹھیک ہے،
مفعول بن رہی ہے، ترجمہ اس کا ترجمہ کیا، کن کا؟ جملوں کا ترجمہ کیا جو جملوں کی طرف لوٹ رہی ہے، الی اللغۃ الوطنیۃ قومی زبان میں۔ پھر اس کے بعد ہے ماجد وزملاؤہ استمعوا، اب جو نئے الفاظ پڑھائے ٹیچر نے، ماجد نے اور اس کے ساتھیوں نے ان کو سنا، ونطقوا اور انہوں نے بھی بولا، وقرأوا انہوں نے پڑھا، وفہموا و سمجھا، وانتہى الدرس اور سبق اب ختم ہو گیا، سبق اب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رجع ماجد الی بیتہ، رجع ماجد الی بیتہ، ماجد اپنے گھر لوٹ کر واپس آ گیا، تو رجع الی ہوتا ہے، رجعت الی بیتی، میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہ اگر ہم آپ سے یومیہ لکھوائیں تو ان یومیہ میں کافی یوز ہو سکتا ہے کہ میں ذهبت الی المسجد ثم رجعت الی بیتی، ٹھیک ہے، میں ذهبت الی المسجد ثم رجعت الی بیتی، میں مسجد گیا اس کے بعد گھر واپس آ گیا۔ وراجع الدرس، اور رجع مانے لوٹنا، اور راجع الدرس مانے سبق کو لوٹانا، مینس ریویژن کرنا، ریوائز کرنا۔ راجع مانے ریوائز کرنا، ہو سکتا ہے ریوائز کے لیے آپ کو الفاظ نہ ملیں، تو دیکھیے ملے گا کیوں نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے سبق کو ریوائز کرنا، لیسن کو ریوائز کرنا۔ اس نے اپنے لیسن کو ریوائز کیا۔ نظر فی الکتاب، کتاب میں دیکھا، کتاب میں دیکھ کر، وقرأ الجمل اور جملوں کو پڑھا، وقرأ الجمل جملوں کو پڑھا۔ چنانچہ قرأ کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آتا ہے، ڈائریکٹ مفعول ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ وحاک المعلم، چنانچہ ابھی گھر میں ریوائز کر رہے ہیں، آپ ٹیچر کو سن کے آئے تھے، چنانچہ معلم کے اسلوب کو کاپی کیا، معلم کو کاپی کیا، فی القراءۃ پڑھنے میں، اسی طریقے سے پروناؤنس کرنے میں، بولنے میں اور تلفظ میں۔ ثم اخذ القلم، پھر اس کے بعد انہوں نے قلم کو پکڑا۔ کبھی کبھی ہم انڈین لوگ اس طریقے کی بہت غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کلمہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر اس طرح سے موجود ہو تو ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اس طرح کے جہاں پر اعراب لگا ہوا ہے۔ ثم اخذ القلم، پھر انہوں نے قلم کو لیا، قلم کو پکڑا، اخذ یاخذ مانے پکڑنا ہوتا ہے۔ وکتب التمرینات، اور ایکسرسائز کی، ایکسرسائز کی، تمرینیں لکھی، مشقیں لکھیں، ٹھیک ہے، مشقیں لکھیں، تمرین جمع تمرینات۔ دیکھیں یہاں پر بھی منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، لیکن چونکہ جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے، جمع مؤنث سالم الف اور تا آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے جمع مؤنث سالم کی بہت سارے کیسز میں، جس کی وجہ سے یہ حالت، یہ آپ کا اس پر کسرہ ہے موجود ہے، کیونکہ حالت نصب اور جر دونوں ہی حالتوں میں اس پر کسرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم نادى اختہ فاطمہ، پھر اس نے اپنی بہن فاطمہ کو بلایا۔ ثم نادى اختہ فاطمہ، اب آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ اختہ اور فاطمہ نوح کے اندر ان کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ نادى اختہ فاطمہ، کیا یہ دو مفعول ہیں؟ ٹھیک ہے، مفعول اول اخت ہے، فاطمہ مفعول ثانی ہے، یا پھر کیا ہے، یا تابع ہے، یا موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے کیا ہے، بدل ہے، اور بدل ہے تو کون سا ہے، یہ آپ کو کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے۔ ثم نادى اختہ فاطمہ، پھر اس نے اپنی بہن فاطمہ کو بلایا، وقال اور کہا، انا میں نے تو، راجعت درس اليوم آج کا سبق یاد کر لیا ہے، آج کے سبق کا مراجعہ کر لیا، آج کے سبق کو ریوائز کر لیا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں دو طریقے سے، یا ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر ہے راجعت درس اليوم، اور ایک ہو سکتا تھا راجعت الدرس اليوم، میں نے سبق کو آج ریوائز کر لیا ہے، اور یہاں پر ہے درس اليوم آج کا سبق، ٹھیک ہے، جو کہ مضاف مضافلے بن رہا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی ترکیبیں جو ہوتی ہیں ان کو دوسرے انداز میں بھی آپ بنا کر دیکھا کریں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا معنی وغیرہ میں کیا ڈیفرنس ہو جاتا ہے۔ وَكَتَبْتُ التَّمْرِينَاتِ، میں نے تو آج کا سبق ریوائز کر لیا ہے، تمرینات ایکسرسائز بھی کر لی ہیں۔ مَتَى تُرَاجِعِينَ دَرْسَكِ، تم اپنا درس کب ریوائز کرو گی؟ متا کر رہی ہو یا کرو گی، ہم دونوں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے کا پوچھنے کے لیے تم کب کر رہی ہو، تم کب کرو گی اپنے درس کو ریوائز، اپنے لیسن کو ریوائز کب کرو گی، ٹھیک ہے۔ اجابت فاطمہ، تو فاطمہ نے جواب دیا، فاطمہ، ٹھیک ہے، اس پر آپ کی تنوین کیوں نہیں آئی، فاطمہ تن کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک میں نے اس کو پوچھا اختہ فاطمہ، فاطمہ تن پہ تنوین کیوں نہیں آئی، یہ آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے،
چیز ہے جو فاطمہ پر تنوین آنے سے روک رہی ہے۔ تو فاطمہ نے جواب دیا، اجابہ یجیبو مانے جواب دینا، اجابہ یجیبو مانے جواب دینا، انا اراجع الدرس، میں سبق کو ریوائز کروں گی، وَأُتِمُّ الْوَاجِبَاتِ الْمَدْرَسِيَّةِ، اور جو اسکول کا ہوم ورک ہے اس کو پورا کروں گی، بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد۔ اب یہ تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں، سر آپ نے جو ہوم ورک دیا ہے تھوڑے 1 گھنٹے بعد، تھوڑے دیر بعد میں آپ کو بھیج دوں گا اپنا واجبات، ٹھیک ہے، ہوم ورک اسکول کا جو ہوم ورک ہے اس کو میں تھوڑی دیر بعد پورا کروں گی۔ قال ماجد، یہاں پر ماجد پہ تو تنوین ہے لیکن فاطمہ پہ تنوین نہیں ہے، کون سی چیز روک رہی ہے؟ تعالی، تعالی یا فاطمہ، فاطمہ آؤ یہاں، انتقی معی هذه الکلمات، میرے ساتھ ان کلمات کو پڑھو، بولو، پروناؤنس کرو، ان کا تلفظ کرو، لأن النطق صعب، کیونکہ تلفظ جو ہے مشکل ہے، لأن نطق جو ہے حالت نصب میں ہے، صعب حالت رفع میں ہے، کیونکہ انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر جو ہے آپ کے مرفوع ہوتی ہے، یعنی کانا اور انا دونوں الٹے ہیں، ٹھیک ہے، کانا اور انا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں۔ کانا کی اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ قالت فاطمہ، تو فاطمہ نے جواب دیا، کہا انتا انطق اولا، پہلے تم بولو، پہلے تم پروناؤنس کرو، پہلے تم تلفظ کرو، اولا وانا انطق وراءک، اور اولا کیا ہے، اولا منصوب کیوں ہے، تیسری بات اولا منصوب کیوں ہے یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کے اندر۔ وانا انطق وراءک، اور میں پھر تمہارے پیچھے پڑھوں گی، انطق وراءک تمہارے پیچھے پڑھوں گی، فیسیر نطقی صحیحا، چنانچہ میرا نطق ہو جائے گا صحیحا وجیدا، بہترین، ٹھیک ہے، صحیح اور اچھا ہو جائے گا۔ اب صحیحا وجیدا منصوب کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پیراگراف میں ہمارے 4 کوشچن ہو گئے۔ اختہ فاطمہ کا کیا ریلیشن ہے، میں اگلے درس میں دوں گا، ورنہ آپ دے سکتے ہیں فاطمہ یہ اس پر تنوین کیوں رہی ہے، اسی طریقے سے اولاً کیوں منصوب ہے، اسی طریقے سے صحیحاً و جیداً کیوں منصوب ہے، یہ 4 کا جواب آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، 4 کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو یہ پہلا لیکچر ہے اور انشاءاللہ آج ہی کے دن، آپ یہ ویڈیو اگر ابھی سن رہے ہوں تو آج ہی کے دن ہم انشاءاللہ ایک لائیو لیکچر لیں گے، جس میں ہم کچھ آج چونکہ اتوار ہے اور میں نے کہا تھا کہ اتوار کے دن، سنڈے کے دن ہمارا جو لیکچر ہوگا لائیو ہوا کرے گا، ٹھیک ہے، یا جو بھی دن میں نے رکھا ہے، چلیں آج ہمارا چونکہ انوگریشن ہوگا جس میں ہم باتیں کریں گے، آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کن چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو یہ لیکچر آپ کو کتنا مفید لگا، آپ کا فیڈ بیک بھی ضروری ہے، جتنے لوگوں نے بھی حاضری دی ہے یہاں پر ان کا فیڈ بیک ضروری ہے کہ کس طریقے کا لیول کی آپ کو پڑھائی چاہیے تاکہ آپ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں، ٹھیک ہے، چونکہ ایک ٹیچر کے لیے بچوں کے لیول کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ آن لائن میں ہم ٹائم لگتا ہے، آف لائن میں ہم بہت جلدی کسی کے لیول کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا لیول ہے ان کا، اس کے بعد اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن آن لائن میں یہ کام تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، تھوڑا دیری سے ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میں جو بھی ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں اس کو سیریسلی کریے پلیز، ہم جانتے ہیں کہ لینگویج کس طریقے سے سیکھی جاتی ہے، آپ کے سینئر ہیں کسی نہ کسی حساب سے، ٹھیک ہے، ویسے ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت کچھ ہمیں آتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ سے زیادہ تو آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو کچھ پڑھا سکتے ہیں، آپ کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ شکراً جزیلاً، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ آپ اس کورس کے بارے میں انہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹڈ ہوں، ورنہ بلا وجہ اس کورس کے گروپ کی لنک شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔